अस्सलामु अलैकुम। वीडियो देखने से पहले हमारा YouTube चैनल ऑफिशियल जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन के साथ मौजूद बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई इस्लामिक वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। लाइक, कमेंट और शेयर करें। जज़ाकल्लाह। कि अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है? रब्बुल आलमीन इरशाद फरमा रहा है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका बेशक आप अला खुलुकिन अज़ीम, आप खुल्क़े अज़ीम पर फाइज हैं। आप खुल्क़े अज़ीम पर फाइज हैं। यहाँ एक बड़े नुक्ते की बात है। अल्लाह ताला ने यह नहीं फरमाया व इन्नका लसाहिब खुल्क़िन अज़ीम, आप खुल्क़े अज़ीम वाले हैं, आप साहिब खुल्क़े अज़ीम हैं, ये नहीं फरमाया। फरमाया व इन्नका लअला खुल्क़िन अज़ीम। ये अला इस्तिला के लिए होता है, अला गलबे के लिए होता है। जैसे कहते हैं ना ज़ैदुन अला सतही, ज़ैद सतह के ऊपर है, कहते हैं ना ऐसे ही। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको खुल्क़े अज़ीम पर फाइज किया है। मतलब ये है कि आप किसी खुल्क के ताबे नहीं हैं, बल्कि खुल्क आपके ताबे है। आप किसी कानून के पीछे चलने वाले नहीं हैं, कानून आपके पीछे चलने वाले हैं। आप किसी खुल्क की पैरवी करने वाले नहीं हैं, बल्कि जो आप कह देंगे वही खुल्क हो जाएगा, जो आप कर देंगे वही खुल्क हो जाएगा। खुल्क आपके पीछे चलने वाला है। आप खुल्क़े अज़ीम पर मुसल्लत फरमाए गए हैं, आप खुल्क़े अज़ीम पर फायज फरमाए गए हैं। ये माना है इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे दोस्तों, इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फरमाया मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु वत्तकुल्लाह। जो रसूल दे दे वो ले लो, जो रसूल रोक दे उससे रुक जाओ। बस रसूल का कह देना ही खुल्क है, हजूर का बोल देना ही खुल्क है। इसलिए फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ये है, आपको अल्लाह ताला ने भेजा ही इसलिए है कि हर खुल्क को नुक्ता-ए कमाल तक पहुंचा दे। हर खुल्क को आप बुलंदी पर पहुंचा दे। तो मौता इमाम मालिक में हदीस है, मैंने नकल की है, सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। मुझे अल्लाह ने दुनिया में इसीलिए भेजा गया है कि हर अच्छे खुल्क को उरूज तक पहुंचा दो। हर खुल्क को, यानी रहमत करना, शफकत करना, माफ कर देना, तवाज़ो करना, इनकिसार करना जी, और इसी तरह मदद करना, यतीमों के साथ प्यार करना, जितने अच्छे अखलाक हो सकते हैं अल्लाह ने अपने महबूब को इसलिए भेजा कि हर खुल्क को कमाल तक पहुंचा दिया जाए। अगर रहमत देखनी है तो मुस्तफ़ा करीम को देखो जी, अगर दर गुजर देखनी है तो मदीना के ताजदार को देखो। मैंने यहाँ काफ़ी लिखा है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाज़ो देखना है जी, तो उसको देखो तो उसी में इंसान की हैरत गुम हो जाती है। अल्लाह ने आपको इसलिए भेजा ले उतम्मिमा मकारिमल अखलाक, कि मैं हर अच्छे खुल्क को कमाल तक पहुंचा दूं। कि आपसे बढ़कर कोई माफ करने वाला नहीं है, आपसे बढ़कर कोई यतीमों से हमदर्दी करने वाला नहीं है, आपसे बढ़कर कोई रहमत करने वाला नहीं है। और इसी में एक नुक्ता-ए ख़त्म नबूवत भी है कि मैं हर खुल्क की तकमील करने वाला हूँ। इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक। किसी भी अच्छे खुल्क का जो नुक्ता-ए उरूज हो सकता है वो देखना है तो मदीना के ताजदार को देखना। लिहाजा जब हर खुल्क कमाल तक पहुँच गया तो अब किसी नमूने की, किसी और खुल्क के बयान करने वाले की ज़रूरत बाकी नहीं रह गई है। अगर कोई और भी आता है तो इसका मतलब यह है कि वो समझता है कि अभी किसी खुल्क का
کوئی نمونہ دکھانا، کوئی اس کو عروج تک پہنچانا باقی تھا تو میں اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں، اور بدبخت اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنا کر بھیجا ہے کہ ان سے بہتر کوئی خلق دکھا سکتا ہی نہیں ہے، تو پھر کسی رسول کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یہی معنی ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں نے ہر خلق کو مکمل کر دیا ہے۔ اسی لیے سرکار کا ایک نام ہے الانسان، حضور کا نام ہے، آپ کے اسماء میں سے ایک نام ہے الانسان، اور یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے قرآن سکھایا۔ رحمان نے کس کو قرآن سکھایا؟ رحمان نے اپنے حبیب کو قرآن سکھایا، سرکار کو قرآن سکھایا، فرمایا خلق الانسان، اللہ نے اس انسان کامل کو پیدا فرمایا، علمہ البیان، اور ان کو ما کان و ما یکون کا سارا بیان عطا فرمایا۔ تو آپ کو اس لیے الانسان کہا جاتا ہے کہ آپ سے اعلیٰ انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ سے بہتر خلق والا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ ہی تو ہر خلق کو کمال تک پہنچانے والے۔ ان اخلاق میں سے ایک خلق کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں، ایک خلق کا صرف، وہ ہے زیر دستوں سے شفقت کرنا۔ جو آپ کے زیر دست ہوں، جو آپ کے انڈر کنٹرول ہوں، ان کے ساتھ شفقت کرنا، ان کے ساتھ پیار کرنا، یہ ایک خلق ہے۔ دیکھیے جو ہمارے لیول کے لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے برادری کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے کزنز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں جی، ان کے ساتھ رکھ رکھاؤ رکھتے ہیں جی۔ کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیول کے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان سے نہ رکھیں تو پھر معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے، کہ اگر ہم ان کا احترام کریں گے تو وہ ہمارا احترام کریں گے، نہیں کریں گے تو وہ نہیں کریں گے۔ تو جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو انسان اچھا خلق کرتا ہے اس لیے کہ ان سے کروانا ہوتا ہے، اور پھر کچھ ہوتے ہیں جو ہم سے سٹیٹس میں ہائر ہوتے ہیں، ان کو تو پھر ہم ویسے ہی جی کرتے ہیں، ان کے سامنے تو ہم ویسے ہی لفے ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے، ان کا سٹیٹس ہی بلند ہے، ہم ان کے ساتھ تو چھیڑخانی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہیں ہی ہم سے بلند، ان کا اختیار زیادہ ہے، ان کا سٹیٹس زیادہ ہے۔ ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک رکھیں تو یہ کوئی انسانیت کا کمال نہیں ہے۔ اپنے سے اونچے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ کوئی انسانیت کا کمال نہیں ہے۔ جو اپنے لیول کے ہوں ان کے ساتھ بھی کرنا یہ بھی کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے جو ہم سے چھوٹے درجے کے ہیں، مال میں ہم سے کم ہیں، علم میں ہم سے کم ہیں، یا ہمارے کنٹرول میں ہیں، ہمارے ملازمین ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہمارے شاگرد ہیں مثال کے طور پر جی، یا ہمارے پاس کام کرنے والے ہیں، کسی بھی لحاظ سے ہمارے نیچے ہیں، ہمارے کنٹرول میں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو یہ ہے انسانیت کا کمال۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔ اگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، اور عموماً نہیں ہوتا، الا ماشاء اللہ، میں ہوں، زید ہو، بکر ہو، خالد ہو، کوئی ہو، ہم جو اپنے سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم سیدھے ہاتھ سے سلام نہیں لیتے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی، چھوٹا آ جائے تو ہم جناب اکڑ جاتے ہیں۔ مرید پیر سے سلام لے، آپ دیکھ لیں، الا ماشاء اللہ کوئی پیر کے جس کے دل کے اندر کوئی نور معرفت ہو تو الگ بات ہے، وگرنہ پیر یوں سلام لیتے ہیں، یعنی گردن ان کی اکڑی ہوتی ہے اور ایک ہاتھ آگے کر دیتے ہیں۔ ہم نے اکثر کو تو ایسے ہی دیکھا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں درمیان میں، اللہ تعالیٰ سب کو اچھا کر دے۔ اسی طرح ہم اگر شاگردوں سے سلام لیں گے، اپنے شاگردوں سے، تو ہم اکڑ کے سلام لیں گے، ہم صحیح طریقے سے سلام نہیں لیں گے، اس لیے کہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے ہیں، تم چھوٹے ہو۔ تو یہ انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت یہ ہے کہ بڑا ہو کر چھوٹا بن کر دکھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم ارشاد فرمائی ہے، ایسا ہی کر کے دکھایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
کیا نام ہے؟ حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ شام میں ان کا قبیلہ رہتا تھا. تو دو قبیلوں کی لڑائی ہوئی تو اس کے اندر یہ قیدی بن گئے، اور اس زمانے میں قیدیوں کو غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا تھا. ان کو فروخت کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے خریدا وہ ان کو لے کر مکہ میں آ گئے. اور مکہ میں ایک بازار لگتا تھا، ایک مارکیٹ لگتی تھی، منڈی لگتی تھی، اس کو کہتے تھے بازار اکاز. اکاز، کاف اور ضو. آج بھی مکہ شریف میں کئی مارکیٹوں کا نام اکاز لکھا ہوا ہے، وہ پرانی یاد کو تازہ کرنے کے لیے. اس بازار میں، اس منڈی میں، اس مارکیٹ میں جانور بھی بکتے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی بکتے تھیں، غلام بھی بکتے تھے. تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکیم بن حزام نے خرید لیا. یہ بعد میں صحابی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. حکیم بن حزام نے خریدا، اور ان کی پھپھی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان سے حضرت خدیجہ نے خرید لیا ان کو. تو وہ حضرت خدیجہ کے غلام تھے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے زید کو رسول پاک کی خدمت میں پیش کر دیا کہ آج سے یہ آپ کے ہیں. میں دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں اے زید تیری قسمت پہ قربان، اللہ نے تجھے کہاں سے اٹھایا؟ جی شام سے اٹھایا. وہ بکتے بکاتے ہاتھوں میں، ایک سے دوسرے نے خریدا، دوسرے نے تیسرے سے خریدا. اصل میں اللہ تعالیٰ اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا رہا تھا. حضور کے پاس لائے جا رہے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی ملکیت میں لے لیا، اور ان سے آپ ایسی شفقت فرماتے تھے، ایسی محبت فرماتے تھے کہ کیا ہوا، شام سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آئے. حج ہوتا تھا اس زمانے کے اندر بھی، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن جاہلیت کے دور کے اندر بھی حج لوگ کرتے تھے. عرب کے لوگ دور دور سے حج کرنے کے لیے آتے تھے. حج ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا. تو شام کے لوگ حج کرنے کے لیے آئے. انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے میں دیکھا، اور ان کی عمر اس وقت صرف 8 برس تھی. تو انہوں نے جا کر حضرت زید کے والدین کو بتایا کہ تمہارا بیٹا ہم نے مکہ میں دیکھا ہے. تو اسی وقت ان کے والد حضرت حارثہ بن شراحیل اور ان کے بھائی یعنی چچے حضرت زید کے، وہ وہاں سے چل پڑے اور مکہ شریف میں آئے. مکہ میں آئے، کہا کہ یہاں زید نام کا لڑکا ہے، غلام ہے، جانتے ہو؟ کسی نے کہا ہاں ہم نے دیکھا ہے. کہا کدھر ہوتا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک شخصیت ہے جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. تو حضرت زید کے والد صاحب اور چچا جان ڈھونڈتے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حضرت زید کے بارے میں بات کی. عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی بڑی تعریف سنی ہے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی رحم فرمانے والا نہیں ہے، آپ سے بڑھ کر کوئی شفقت کرنے والا نہیں ہے. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ سے یہ عرض کرنے آئے ہیں کہ جتنا مال چاہیے آپ ہم سے لے لیں، جتنا معاوضہ چاہیے آپ ہم سے لے لیں، اور ہمارے بچے کو آزاد کر دیں، ہمارے حوالے کر دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیارا جواب ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا میں توڑنے والا نہیں ہوں، میں جوڑنے والا ہوں. میں توڑنے والا نہیں ہوں، میں تو جوڑنے والا ہوں. فرمایا ہم زید کو بلاتے ہیں اور اس کو پورا اختیار ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو ایک پائی نہیں چاہیے تم سے، کوئی معاوضہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے. اگر وہ تمہارا بیٹا ہے، تمہارا ہی بیٹا ہے، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو لے جاؤ اسے، بغیر کسی معاوضے کے لے جاؤ. کہنے لگے کہ آپ نے تو قد زدت النصفہ، آپ نے تو انصاف سے بھی بڑی بات کر دی ہے. انصاف تو یہ تھا کہ جتنے سے آپ نے خریدا تھا
کم از کم اتنا ہی پیسہ ہم سے مانگ لیتے تو ہم آپ کو وہ پیسہ دے دیتے، لیکن آپ نے تو انصاف سے بھی بڑی بات کر دی ہے، آپ نے تو احسان کر دیا ہے۔ اور رب بھی فرماتا نا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ فرماتا ہے پہلے تو عدل کرو کہ برابری کر دو، اور بہتر یہ ہے کہ عدل سے بڑھ کر احسان کر دو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی فرماتے تھے احسان فرماتے تھے، فرمایا بغیر پیسے کے لے جاؤ۔ حضرت زید کو بلایا گیا تو اپنے والد سے ملے، اپنے چچا سے ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو تو پہچانتا ہے؟ عرض کیا کہ ہاں یہ میرا باپ ہے، یہ میرا چچا ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے بھی تو پہچانتا ہے؟ عرض کیا میں آپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ فرمایا کہ انی اخیرک اخترنی او اختر اباک و عمک، میں تجھے اختیار دیتا ہوں کہ میرے پاس رہنا چاہے تو میرے پاس رہے، والد کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو والد کے ساتھ چلا جائے۔ اس نے کہا، حضرت زید نے کہا واللہ لا اختار علیک احدا من الدنیا، اللہ کی قسم میں آپ کو چھوڑ کر کسی کو اختیار نہیں کر سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر کسی کو اختیار نہیں کر سکتا، میں آپ ہی کو اختیار کرنے والا ہوں، میں آپ کے سوا کسی کو اختیار کر ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے ان کی بات سے، اور انہوں نے کہا، باپ نے کہا کہ اخترت العبودیت علی الحریت، تو نے غلامی کو اختیار کر لیا اور تو نے آزادی کو چھوڑ دیا۔ ہم تجھے آزاد کروانے کے لیے آئے ہیں اور تو آزادی کو چھوڑ کر غلامی کو اختیار کر رہا ہے۔ تو فرمایا واللہ انی ارا فی ھذا الرجل شیئا ما رأى فی احد من الدنیا، اللہ کی قسم ان کے اندر میں نے محبت ہی وہ دیکھی ہے جو دنیا کے کسی انسان میں نہیں دیکھی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت زید کو اپنے گھر کے اندر بھی وہ رحمت اور وہ شفقت اور وہ پیار نہ دکھائی دیا جو ان کو رسول پاک کی بارگاہ میں حاصل ہوا تھا۔ اور ابھی قرآن نہیں نازل ہوا، اگر اس وقت حضور کی رحمت کا یہ عالم تھا تو اندازہ کیجئے کہ نزول قرآن کے بعد آقا کی رحمت کا کیا عالم ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور میں تو اس جگہ یہ بھی سوچتا ہوں میرے دوستو، مجھے یہ بتاؤ کہ ہم تو مدینہ شریف میں صرف 10 دن کے لیے جاتے ہیں، 12 دن کے لیے جاتے ہیں، تو ہم وہاں سے لوٹتے ہوئے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، وہاں سے نکلنے کو مومن کا دل نہیں کرتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے جان نکل رہی ہے، مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ تو ابھی تو ہم نے آقا کو دیکھا بھی نہیں ہے، صرف مدینہ شہر کی گلیاں دیکھی ہیں، حضور کا گنبد خضرا دیکھا ہے، مسجد نبوی دیکھی ہے۔ ہم وہاں سے نکلتے ہوئے محسوس کرتے ہیں جیسے کہ دل نکل رہا ہے۔ تو جنہوں نے آقا کی صبح و شام زیارت کی تھی وہ حضور کو چھوڑ کر کیسے جانے والے تھے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا کلام مجھے یاد آ رہا ہے جی، اللہ سمجھتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ذوق سے اگر مل کر پڑھے تو ایک محفل میں رنگ پیدا ہو جائے کہ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔